नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब। बहुत इंपॉर्टेंट आयात अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस की सूरह अहज़ाब की, जो आयत नंबर 59 से था कि जब मुसलमान औरत अपने किसी काम से घर से निकले तो बताया गया कि वो किस तरह से निकले। बेकार वजह से ना निकले, सादा कपड़े पहन के निकले, उसकी चाल हयादार हो, उसका जिस्म जल्बाब से ढका हो। बहरहाल ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए। अल्लाह ताला भी कह सकते थे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए अपनी बीवियों को, सबसे पहले अपने घर वालों को, अपनी बेटियों को, और इस बेटियों को, और फिर निसाउल मोमिनीन यानी कि तमाम मोमिन औरतों को क्या कर लें, युदनीना अलैहिन्ना अपने ऊपर लटका ले, मिन जलाबीबिहिन्ना अपने जलबाब में से जलबाब। ठीक है जी, ये बहुत डिटेल से मैंने किया, मैंने कहा क्योंकि आज सूरत इंशाल्लाह हमारी खत्म होगी तो ये हम थोड़ा सा को कर देते हैं। और ये क्यों कर लें, ताकि कि फला युजीना, कि उनकी तरफ कोई तवज्जो ना करे, इनको कोई सताए ना, इनको कोई परेशान ना करे, कोई छेड़छाड़ ना करे। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो आयत पढ़ी कि जो शख्स जुबानी करार करता है कि मैं मुसलमान हूं लेकिन अतात नहीं करता, तो क़यामत के दिन आयत नंबर 66 उसका क्या अंजाम होगा, यौम तक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नार। बहुत डरावनी आयत है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से आपके साथ डिस्कस करना मेरा दिल चाहा कि उनके चेहरे आग में उल्टाए पुल्टाए जाएंगे। जैसे आपने कभी बारबेक्यू में देखा होगा ना, गोश्त पे जब गोश्त भुना जा रहा होता है तो कभी एक तरफ से भुना जाता है, जब एक तरफ से भुन जाता है तो उल्टा के हम दूसरी तरफ से करते हैं। तो इनके चेहरे उल्टाए पुल्टाए जाएंगे, और चेहरा ही आपको पता है इज्जत का एक निशान होता है। और ये कहा जा रहा है कि जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत कितनी जरूरी है, दोनों की अताअत जरूरी है, और इसे रूह गर्दानी का अंजाम बहुत सख्त है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम नाफरमानी करके ये कहते हैं ठीक है अल्लाह बड़ा गफूर है, रहीम है। तो आप यहाँ पे देखें कि जो आयत हजाब है इसमें भी या अय्युहन नबी कुल, मतलब हुक्म है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी होगा, यानी कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वालों को ये अंजाम होगा। फिर आयत नंबर 67 में हमने पढ़ा कि अल्लाह और रसूल की अताअत से क्या चीज दूर करती है। हमने पढ़ा वो बड़ों की अताअत, यानी कि जब भी अल्लाह ताला का कोई हुक्म मानने को दिल चाहता है तो क्या चीज रुकावट बनती है, माशरा, सोसाइटी, हमारा कल्चर, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। तो बहरहाल इस वक्त लोगों को एहसास होगा कि जिनको हमने बड़ा समझा हुआ था, जिनसे हम मरूब थे, मुतासर थे, उनकी अतात उनको कोई फायदा नहीं देगी। किसकी अतात फायदा देगी, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर आयत नंबर 68 में पढ़ा कि जो लोग रुकावट, वो जो सोसाइटी और कल्चर हमारे लिए रुकावट बन रहा था, वो लीडर्स जिनको हम फॉलो अप कर रहे थे, अल्लाह ताला कहेगा उनको दोहरा अजाब दिया जाए। तो यहाँ पे फिर आयत नंबर 69 में कहा गया कि बनी इसराइल ने जिन्होंने अपने पैगंबर को सताया था, ताकीद की जा रही है कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा मत करो। या हमें भी कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत नहीं देनी, सताना नहीं है, यानी कि उसकी नाफरमानी ना करके। फिर आयत नंबर 71 में है कि अमूमन ये खौफ होता है कि अगर हम दीन के अंदर पूरे के पूरे आ जाएंगे तो फिर हमसे दुनिया छुन जाएगी, ये दुनिया में हम नाकाम हो जाएंगे। फरमाया गया नहीं, असल बड़ी कामयाबी फाजा फौजन अजीमा किसमें है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में। आयत नंबर 72, इन्ना बेशक, अरजना अर्ज किया हमने या पेश किया हमने, अल अमानता, अल अमानता अमानत, अला अला ऊपर, असमवाती आसमानों पे, वल अर्द और जमीन, वल जिबाली और पहाड़, फआबैना तो उन्होंने इनकार किया, आबैना उन्होंने इनकार किया, अन के यहमिलनहा हमल से है कि उठाएं इसको, व अशफकना, अशफकना वो डर गए, शफक डर गए, मिनहा इससे, व हमलाहा
اور اسے اٹھا لیا ال انسان، انسان نے، انہو بے شک، کانا تھا وہ، ظلومن جہولا بڑا ظالم، نہایت بے باک، جاہولا بڑا جاہل۔ اب با محاورہ دیکھتے ہیں، بڑی زبردست خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بار، یعنی کہ یہ امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی اطاعت کو امانت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی، زمین میں، آسمان پہ، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے گویائی دی اور ان کے سامنے یہ امانت پیش کی اور اختیار دیا، چاہو تو قبول کر لو اور چاہو تو انکار کر دو۔ وہ ڈر گئے اور وہ بار امانت اٹھانے سے معذوری کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے یہ امانت پیش کی اور فرمایا کہ جو اس کا حق ادا کرے گا، یعنی کہ احکام کی تعمیل کرے گا، اس کو اللہ کی رضا اور قرب حاصل ہوگا اور جنت ملے گی۔ انسان نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی شوق میں امانت اٹھائی۔ ظالم اور جاہل افراد کو کہا گیا جنہوں نے اس امانت کا حق ادا نہ کیا، احکام کی تعمیل نہ کی، یعنی کہ مشرکین اور منافقین اور فاسق اور فجار، ان کو سخت سزا دی جائے گی۔ جنہوں نے امانت کا حق ادا کیا، یعنی کہ احکام کی تعمیل کی، اور ان کو اللہ کی رضا اور قرب حاصل ہوگا اور وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امانت، امانت کیا ہے، کیا سمجھ آئے کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پہ، زمین پہ، انہوں نے انکار کر دیا، مگر انسان نے لے لی۔ ٹھیک ہے، ابن عباس سے ہے کہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آدم کے سامنے پیش کیا اور اسے پوچھا یہ کیا ہے، اگر اچھا کرو گے تو کیا ہوگا، اچھا ملے گا، برا کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو امانت کیا ہے، چوائس ہے، اچھا اور برا کرنے کا اختیار ہے۔ اختیار کو امانت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ہر شخص کی کمزوری اس کی مرضی ہوتی ہے، مرضی اچھے کام کریں گے تو جزا، برے کام کریں گے تو سزا سلسلے میں۔ اور امانت کے سلسلے میں ہماری جو تھی، ہمارا وہ برڈ ٹرانسلیشن بھی ہو گئی تھی اور با محاورہ بھی ہو گیا تھا، اور اب ہم اس کی تفسیر پہ جا رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور ان کی اطاعت کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے گویائی دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی بولنے کی، اور ان کے سامنے یہ امانت پیش کی اور اختیار دیا، چاہو تو قبول کر لو اور چاہو تو انکار کر دو۔ وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے معذوری کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے امانت پیش کی اور فرمایا کہ جو اس کا حق ادا کرے گا، یعنی کہ احکام کی تعمیل کرے گا، اس کو اللہ کی رضا، قرب حاصل ہوگا اور الحمدللہ جنت بھی انشاءاللہ ملے گی۔ تو انسان نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی شوق میں یہ امانت اٹھا لی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں امانت سے مراد اختیار ہے، مرضی، آپ کی جو ویل پار ہے، یعنی کہ انسانوں کو اختیار دیا گیا اور یہ اختیار دوسری مخلوق نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اختیار کو لینے کا مطلب ہے کہ انسان سے حساب ہوگا اختیار کے استعمال پر۔ آپ دیکھیں، جب کسی کو کوئی پاور یا اٹارنی، کوئی اتھارٹی مل جاتی ہے تو پھر اس کا حساب بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان نے جب اس اختیار کو قبول کر لیا تو پھر اس کا حساب بھی ہوگا، اور اس کے لیے حساب بھی ہے اور سزا بھی اسی کے لیے ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ، اگر آپ کے سامنے ٹیکسٹ آ رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 272 کہ امانت سے کیا مراد ہے، خلافت۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے، اب آپ یہ ٹیکسٹ کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، آیت نمبر 72 کا یہ دیکھیں، آپ کو ٹیکسٹ نظر آ رہا ہوگا، یہ کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یعنی کہ یہاں کے پوائنٹ سے، اس ٹیکسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تین اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں سے ان کو آپشن دی کہ آسمان کو، دوسرا زمین کو، اور تیسرے پہاڑوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی بولنے کی کہ میں اگر تمہیں قوت ارادہ اور اختیار عطا کر دوں، تمہیں عقل اور تمیز کی قوت بخش دوں، تو بتاؤ کیا تم میرا خلیفہ بنو گے؟ تمہیں وہی کام کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا،
اور تمہیں نافرمانی کے اختیار کے باوجود میرے احکامات پہ پابند رہنا ہوگا، اور اسے نہ صرف پابند رہنا ہوگا بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا۔ یہ تینوں قسم کی جو اتنی بڑی بڑی اللہ کی تخلیقات تھیں، آسمان، زمین، پہاڑ، وہ سب اس امانت کو، اس بار عظیم کو اٹھانے سے ڈر گئے اور اسے تسلیم نہ کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ضعیف البیان مخلوق کیوں کہا جا رہا ہے ضعیف؟ آپ دیکھیں، جو ہم 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ ہمارا سانس نہ چلے تو ہم مر جاتے ہیں، آکسیجن اگر ہمارے کمرے سے نکل جائے، یا سم ہاؤ جیسے آج کل اسموگ ہے، بہت زیادہ سانس کی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، لنگس آپ کے جیسے ہو جاتے ہیں، تو اتنی تو ہماری مطلب مخلوق ہے کہ ہماری بلڈ سرکولیشن میں ایک چھوٹا سا کلوٹ کہیں آ جائے تو انسان کی پوری ورکنگ، اس کی فنکشننگ بند ہو جاتی ہے۔ آپ کے سر میں معمولی سا درد ہو جائے، آپ کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں، تم آپ کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اتنا ضعیف انسان، اتنا کمزور انسان، وہ اس بار عظیم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو حضرت انسان نے بڑی جرات کی، اس نے کہہ دیا کہ مجھے اگر قوت تمیز، اب آپ اس کو، ہم انسان کون ہے؟ میں اور آپ، ہم ساتھ ساتھ ریلیٹ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہ امانت کا کنسپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا نا، انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا سب سے پہلے ہمارا عمل اور پھر ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور یہیں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وائی we have given the title of اشرف المخلوقات، ہمیں مخلوقات میں سے سب سے افضل کیوں ہمیں کہا گیا؟ تو اس کی 3 یہ کوالٹیز تھی۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے کیا؟ قوت تمیز، رائٹ اینڈ رانگ کی پہچان۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم دیا، وزڈم دی ہمیں۔ پھر ہمیں ارادہ، اختیار، جس کو آپ مرضی کہتے ہیں، وہ دی۔ تو اس میں بار کو اٹھانے کے لیے وہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اسی بات پر عہد بھی لیا جس کو عہد الست بربکم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کو پتا ہوگا عہد الست کیا ہوتا ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ مکالمہ زبان حال تھا یا تمثیلی تھا، پھر حال ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ البتہ اتنا معلوم ہے کہ عہد الست تا قیامت پیدا ہونے والے انسان کی ارواح سے لیا گیا تھا، اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ انسان میں خلیفہ بننے اور نظام خلافت کو رائج کرنے کی صلاحیت بائی ڈیفالٹ اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ابھی جو اتنا صرف ہم نے پوائنٹ سمجھا کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں نے اس امانت کو نہیں اٹھایا، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ وہ اشفقنا، وہ ڈر گئے تھے، منہا، اس کو اٹھانے سے، وہ حملہ انسان، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ انہو کانا ظلوما جہولا، جہولا کہ وہ کیا تھا؟ بڑا ظالم تھا اور جہولا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہے ظالم، یعنی کہ انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے، اس نے یہ بار امانت اٹھا لیا۔ ظالم تو اس لحاظ سے ہے کہ تمام مخلوق میں سب سے بلند پوسٹ پر فائز ہونے کی خواہش کی وجہ سے اس نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا، مگر اس دارالامتحان دنیا میں آ کے وہ کچھ دنیا کی رنگینیوں میں، اس کے چمک دمک میں اس قدر غرق ہوا کہ اسے خیال بھی نہیں آیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، اور اس طرح جو امانت اس کے سپرد کی گئی، اس میں وہ خیانت کا مرتکب ہوا، یعنی کہ ظالم ہوا نا۔ جیسے میں نے بھی آپ کو کلیئر کٹ بتایا کہ جب انسان کو ایک اختیار دیا جاتا ہے، انسان کے کسی بھی چیز کو، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی سخت ہے۔ تو اس کا ظلم دیکھیں کہ اس نے اتنا بڑا اٹھا لی کہ میری پھر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، میرا حساب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے تو دعا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، اللہم حاسبنی حساباً یسیرا۔ اچھا، اب دوسرا کیا؟ وہ جاہل بھی ہے۔ جاہل کس لحاظ سے ہے؟ کہ اس کی ساری توجہ اس بات کی طرف رہی کہ اسے تمام مخلوق میں سب سے اونچا اعزاز ملے گا، مگر اس اعزاز کی ذمہ داریوں کا اندازہ کرنے سے قاصر ہے۔ اکثر انسانوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اس پہ ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں۔ اینڈ دس از دا پوائنٹ کہ ظالم اور جاہل ان افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے امانت کا حق ادا نہ کیا، احکام کی تعمیل نہ کی، یعنی کہ مشرکین اور منافقین اور فاسق اور فجار کو سخت سزا دی جائے گی۔ جنہوں نے امانت کا حق ادا کیا، یعنی کہ جنہیں احکام کی تعمیل کی، انہیں اللہ کی رضا، قرب حاصل ہوگا، اور وہ کیا ہوں گے؟ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باتوں کو منو ون پہنچائیں، اپنی اصلاح کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اپنی ایگزیجریشن اپنی باتوں میں نہ شامل کریں، دھوکہ دہی نہ دیں۔ انسان کی سوچ عمل پر حاوی ہوتی ہے، وہ وہی بات منہ سے نکالتا ہے جو اس کی سوچ ہوتی ہے، اور پھر وہی چیز اس کے عمل میں ڈھل جاتی ہے۔ سوچ کی خرابی، نیت کی خرابی آپ کو ڈی ٹریک کر دیتی ہے،
اب بات کو بات نہ سمجھیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کی سکن ایک بہترین ریکارڈر ہے. گرمی سردی سب سے پہلے ہماری سکن پہ محسوس ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا جیسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے موسم چینج ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی سکن اس کو محسوس کرتی ہے. تو اسی طرح عذاب بھی سب سے پہلے سکن محسوس کرتی ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے آج کل ایک نیو ریسرچ بھی چل رہی ہے جس میں وہ سکن کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو سکن ہے ہماری باتوں کو ہماری سکن پر ریکارڈ کر لیتی ہے. جب ہم بولتے ہیں تو ہماری پوری باڈی سنتی ہے، اور باڈی سنتی ہے وہ ایکشن میں وہ بات آ جاتی ہے. عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک زبان کی درستگی نہ ہو. اسی لیے کیا کہا گیا تھا، قولو قولا سدیدا. جو بات میں ایمفسائز کر رہی ہوں کہ عمل ہمارا تب تک، ہماری امانت اٹھانے کا جو ہم بہترین امانت تبھی تک اٹھا سکتے ہیں کہ جب تک ہمارا قولا سدیدا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو آپ کیا ہوگا اگر آپ کا دل کی نیت ٹھیک ہوگی تو پھر زبان اور ہاتھ دونوں کی اذیت، لوگوں کو اذیت دینے سے رکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ امانت چوائس ہے، اچھا اور برا کرنے کا اختیار ہے. اور اختیار کو امانت کیوں کہا گیا؟ ہر شخص کی کمزوری اس کی مرضی ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری مرضی ہے. بچوں سے کہیں بیٹا نماز نہیں، ماما دل نہیں کر رہا. اچھا یہ میرا دل نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ جو اللہ اور رسول کے اطاعت کے کام ہوتے ہیں اس پہ ہمارا دل ہی نہیں مان رہا ہوتا. اور یہی امتحان ہے، یہی اختیار ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رائٹ آپ کی چوائس کیا ہے، کس میں اللہ راضی ہیں. اور مرضی کو اچھے کام میں لگائیں گے تو جزا ہے. اسی مرضی کو وہ جو کہتے ہیں نا، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو تیری چاہت ہے تو میں وہ بھی تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے. مگر اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور آخر میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو پھر آپ سزا کے حقدار بھی ہوں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارا امتحان آپ کی امانت کا ہے کہ میں اس امانت کو کیسے استعمال کروں گی، اللہ کے راستے میں، اللہ اللہ کو راضی کرنے میں، یا اللہ کی نافرمانی میں. اور دیکھیں جی، اگر تو مرضی خوشگوار ہے تو پوچھ ہے، درست استعمال کرے. تو اللہ نے ہماری مرضی کو ہمارا امتحان بنا دیا. اور امتحان اور یہ امانت کیوں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. امانت عارضی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی جائے تو وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر آپ نے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو آپ کو مرضی دی ہے نا، یہ آپ کو زندگی میں امتحان دینے کے لیے دی ہے یہ مرضی. ٹھیک ہے، دس از یور چوائس. ٹھیک ہے کہ یہ آپ نے کرنی ہے. تو یہ امانت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ زندگی میں ہے. جب تک ہمارا سانس چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مرضی اور اختیار دیا ہے کہ میں اپنی ول پار کو کہاں، اپنی مرضی کو اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہوں. مرنے کے بعد یہ مرضی، یہ امانت چھین جائے گی. تو جو کرنا ہے ہم نے اسی زندگی میں کرنا ہے. مرضی کو احتیاط سے استعمال کریں، اپنی مرضی کو اللہ کے تابع رکھے، اطاعت کرے. حاکم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کائنات کا ہر ذرہ صرف اللہ کی مرضی پہ ہے. خلیفہ انسان اپنی مرضی سے بنا. آپ دیکھیں ہر بندہ اپنے اپنے عہدے پوسٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو امانت لوٹائی جائے گی، حساب کتاب لیا جائے گا، جزا سزا ملے گی. انسان کہے گا میں، وہ تب اس کی جو میں اور اس کی جو آکڑ تھی، اس کی جو مرضی تھی، وہ تب سب نکل جائے گی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں ٹائٹل ملا؟ اس کے علم کی وجہ سے. فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے لیے ان کے لیے آراستہ کی. کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر اپنی اس امانت، اپنی اس مرضی کو اللہ کی اطاعت پہ لگ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ یہ تمہیں اس طرح یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جنت سے نوازیں گے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ایک ایک چیز، دنیا کی یو نیم اٹ، اور آپ دیکھیں کہ یہ ہے بات، ایک ایک چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی. اچھا جی، فار ایگزامپل آپ اپنی باڈی میں ہی دیکھیں، ہم جو سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سانس کو یہ سب رکھا کہ ہم اس کو سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ اللہ کی اطاعت پر ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ حکم کریں گے، آپ سب کو پتا ہے، جب وہ کلو نفس ذائقۃ الموت، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو یہ ہماری مرضی
یہ سانس، یہ ہماری بلڈ سرکولیشن، یہ سب بند ہو جائے گی. بہت کچھ ہے. آپ کائنات پہ غور کریں، اپنی باڈی کے سارے سسٹمز کو دیکھیں. یہ اللہ کی اطاعت پہ لگے ہوئے ہیں. یہ میرے اور آپ کے اوپر ہوتے کہ ہم نے ان پہ سیلوں پہ رکھا ہوتا کہ سیل چارج کرتے تو ہمارے سانس چل رہا ہوتا، یا ہم اس کو یو پی ایس پہ، یہ جنریٹرز پہ اپنی باڈی پہ لگایا ہوتا کہ وہ بلڈ سرکولیشن، ایکسکریشن سسٹم، ڈائجیشن سسٹم، یہ سب چیزیں چل رہی ہوں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا، کولیپس کر دیتا. کیونکہ ہر چیز کی ایک میعاد ہے، مطلب سیل ختم ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، جیسے ہماری یہ زوم کلاس میں کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا نظام پرفیکشن ہے اللہ کے نظام میں. پھر آپ کائنات پہ دیکھیں، یہ آسمان، زمین آسمان، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام پہ لگایا ہوا ہے. یہ چاند اور ستارے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، ایک سیکنڈ کے لیے. کیونکہ وہ سب کیا ہے، کیونکہ وہ اوبے کر رہے ہیں. ان کے پاس یہ چیز کوالٹی نہیں ہے کہ ہم نے ڈس اوبے کرنا ہے. یہ ڈس اوبے والی کوالٹی ہم انسانوں کے اندر ہے. آپ چیک کریں اپنے بچے کو، آپ بچے سے کہ بیٹا یہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، بس اس چیز کو نہ دیکھنا، بچہ وہیں پہ جائے گا. آپ اپنی دوستوں میں باتیں کریں، یار یہ بات کم از کم، یہ بات آگے نہ پہنچانا. جس چیز پہ آپ کہتے ہیں میں نے یہ بات کی، وہ بات آگے ضرور پہنچے. کہ ہم لوگوں کو مزہ آتا ہے رولز بریک کرنے میں. اور یہ شروعات کہاں سے شروع ہوئی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، ساری جگہ سے کھاؤ پیو، بس یہ جو ہے نا، یہ اس درخت کا، اس کا پھل نہیں کھانا. اور شیطان ایک ویل وشر کے روپ میں آیا، کہا یار یہی کھاؤ، یہی بڑا زبردست چیز ہے، اٹرنل ہو جاؤ گے، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. بڑے بڑے اس نے سبز باغ دکھائے، اور انسان جو تھا حضرت آدم علیہ السلام تو اس کی باتوں میں آ گیا، اور وہ ایک پھل کھا لیا. پھر ان کے کپڑے اتر گئے، جسے یہ پتا چلتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان کا وار آپ کے کپڑوں پہ. وہ بے لباس ہو گیا، وہ جنت کے پتے لے کے اپنے آپ کو ڈھکنے لگے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اب دنیا میں جاؤ، تمہارے لیے دنیا تیار کی ہوئی. اس میں اس امانت کو، اس مرضی کو، اپنے اختیار کو میرے اکارڈنگلی چلاؤ. مطلب یو ہیو دا چوائس، اچھا اور برا راستہ دونوں آپ کے سامنے ہے، بٹ یہ آپ یو ہیو ٹو چوز اٹ. اور پھر وہ کر کے میں تمہیں یہ جو جنت جس کا میں نے تمہیں میوہ چکھایا ہے، اب اس جنت کے تم حقدار ہو گے اگر اپنی اس امانت، اس مرضی کو میرے اوبے کرو گے. تو دس از دا کنسپٹ بہائنڈ آل دس امانت. آئی ہوپ آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ سورج چاند ستاروں کے آربٹس میں ان کے جیسے کہتے ہیں، اگر میں غلط ہوں، جیسے سورج کی ایک رے 8 منٹ سم سیکنڈز، تقریباً 9 منٹ میں یہ ہماری زمین پر پہنچتی ہے. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی اس کی سپیڈ میں. ہم گاڑی کی جب ایک سپیڈ پہ نکالتے ہیں، کبھی 30 پہ، کبھی 40 پہ، اکارڈنگ ٹو رش. جیسے آج تو بہت زیادہ رش تھا، میں تو خود اسٹک آج ہوگی جو یہ ادھر پیکجز میں تو بس اخبار. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سپیڈ 0 پہ ہوئی تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں پرفیکشن ہے. وہ سورج چاند ستارے اسی سپیڈ سے گھوم رہے ہیں، ان کے اندر ذرا سا بھی فریکشن کا نہیں ہوا. ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تب ان کے اندر کوئی بھی چیز ہوگی، اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہوگی کہ تمام سسٹمز اللہ تعالیٰ کولیپس کر دیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو بہرحال آیت نمبر 73 پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئی ہوپ میری یہ بہت فیوریٹ ترین آیتوں میں سے ایک ہے کہ جس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں، اور یہ امانت کیا ہے، اور اس امانت کا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے. ہم اکاؤنٹیبل ہیں کہ میں نے اپنی مرضی کہاں استعمال کی. ہم لوگوں نے تو گانے بنا دیے، اٹس مائی لائف. بچے پوچھو، اٹس نن آف یور بزنس، دس از مائی لائف، میں جو مرضی کروں. یہ تمہاری لائف نہیں ہے، یہ اللہ کی لائف ہے. یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے لائف، اور یہ لائف کی امانت اور یہ مرضی بھی امانت ہے. اللہ ہم سے پوچھے گا کیسے استعمال کی. بھائی بولو اپنی لائف کو کیسے استعمال کیا. وہ جو سوال تھے نا 8 3 قبر کے، اور وہ جو 5 کی، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، یہ مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، یہ جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. میرا آیت نمبر 73 ہے، آپ کے سامنے پیج آ رہا ہوگا سامنے. لی یعذبا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لی لیے، یو وہ، عذبا تاکہ وہ عذاب دے. کون؟ اللہ. المنافقین، منافق مردوں کو، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکاتی، اور مشرک عورتوں کو، یا توبہ، اور مہربانی کرے، توبہ سے ہے، اللہ علی اوپر، المؤمنین مومن مردوں، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا، رحیمہ مہربان. بامحاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 72 سورہ احزاب کی آخری آیت. تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پہ
مہربانی کرے، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئر بتا دیا تاکہ اہل منافق اور مومن ان کا شرک بھی یا ان کا ایمان بھی یہ واضح ہو جائے، کلیئر کٹ ہو جائے۔ تو انسان کو قوت ارادہ اور اختیار دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا ہم لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، رولز کو بریک کرنا ہماری شاید انسٹنگ میں ہے، اور یہاں ہماری شیطان ہمارے پر حاوی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو آپ نے جہنم سے نکالا نا، میں ان تمام لوگوں کو ان کی مرضی جو آپ نے امانت دی ہے ان کا غلط استعمال بتاؤں گا، اور وہ غلط استعمال اتنا خوبصورت مزین کر کے، خوبصورت ڈیکوریٹو آرنامنٹل کر کے پیش کروں گا کہ لوگوں کو گناہ میں اٹریکشن محسوس ہوگی، نیکی سے بھاگیں گے اور گناہ کی طرف لپکیں گے، نیکی سے دور ہوں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں لوگوں کو اس اختیار کا غلط استعمال سکھاؤں گا۔ پھر چونکہ ابھی ہم نے پڑھا انسان ظالم ہے اور جاہل ہے، وہ اس ارادے اختیار کا غلط استعمال کرنے والے بہت زیادہ نکلیں گے اور صحیح استعمال کرنے والے اس کے مقابلے میں کم ہوں گے، اور پھر یہ نتیجہ نکلا کہ غلط استعمال کرنے والے مشرکوں، کافروں، منافقوں کو ان کی اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پہ کلیئر کٹ بتایا گیا کہ جو سزا ہے اور جزا ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے اس میں مرد اور عورت میں فرق نہیں آئے گا۔ وراثت میں اللہ تعالیٰ کا اور قوانین ہے، لیکن جزا اور سزا میں مرد جتنا اس کا کرائم ہوگا اور یہاں عورت ہے اس کو اسی طرح کا اس کی جزا اور سزا دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی طرز زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیں گے۔ اور ہماری یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کو مس یوز نہ کریں۔ مشرک مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا، یعنی کہ مرد اور عورت کی یہاں پہ جو تفریق تھی اس کو ختم کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا امانت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اچھا کرو گے تو تم اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر تم برا کرو گے تو تم کو سزا دی جائے گی، اور یہی امانت ہے۔ اور اس امانت کے اس سزا اور سزا میں آپ کا کوئی فرق نہیں ہے کہ مردوں کو شاید کم سزا یا مردوں کو ڈبل سزا یا عورتوں کو۔ اس امانت میں جو خیانت کرے گا اس کو اسی حساب سے سزا ملے گی جتنی اس نے خیانت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اس سورت کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج اس سورہ احزاب آج ہماری ختم ہوئی ہے، جو اس میں احکامات پڑھے اللہ تعالیٰ توفیق دے ان تمام احکامات پہ دل سے عمل کرنے کو، دل سے، نہ صرف خود کریں، اپنے بچوں کو، اپنے فرینڈس کو۔ جو چیز آج پڑھی کم از کم آپ سوچیں کہ دس از اے مسٹ ہوم ورک کہ آپ نے 3 لوگوں کو ایٹ لیسٹ ضرور بتانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا، ایمان کا لیول بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی جو بھی امانت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس امانت کو بہترین طریقے سے اٹھا سکیں، اور اس امانت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا سکیں۔ اور یہ جو ہماری آخری آیات تھی اس میں یہی ایمفسائزڈ ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم دنیا میں کام کریں اس کو جہاں کنفیوژن ہو اس کو چھوڑ دیں، جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ صحیح سمجھ نہیں آ رہا، ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رول رکھا جہاں پہ آپ تھوڑا سا وہ کہ یار پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو شک پڑے تو جو چیز کو چھوڑ دیں، اور جہاں پہ آپ کو کلیئر کٹ ہو کہ جو چیز ہے میں نے دیکھنی قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ سمعینا وعطانا، اللہ تعالیٰ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا اور اس کو پہنچانے والا، قرآن کے 5 حق ادا کرنے والا بنا دے۔ کون سے ہیں 5 حق؟ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو تجوید اور ترتیل سے پڑھنا، تیسرا حق اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، چوتھا اس پہ عمل کرنا، اور 5واں اس کو ابلاغ یعنی کہ لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ ہم اس سورہ احزاب کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔